नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। वाजिबुल एहतराम बरदरान इस्लाम, सब की सब तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़्ज़ व जल के लिए जिसने पूरी कायनात को वजूद अता फरमाया, और दुरूद लामहदूद और सलाम बेशुमार हमारे प्यारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गरामी पर कि जिन्होंने दुनिया में तशरीफ़ लाकर हक़ का बोलबाला फरमाया। ब्रदरन इस्लाम, कुरान और हदीस में दुनिया के हर मौजू पर और दुनिया के हर मसले पर रहनुमाई मौजूद है, चाहे कोई दीनी मसला हो और चाहे कोई दुनियावी मसला हो, हर एक के लिए इलाज भी मौजूद है और उसका हल भी मौजूद है। आजकल जो मसला ज़ेर बहस है उसके हवाले से मैं कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ गुफ्तगू करूँगा। आजकल आपको पता है कि समोग का मसला बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है, हर तरफ समोग हो रही है, मीडिया पर, लोगों में, हुक्मरानों में, असम्बली हालों के अंदर हर तरफ समोग आ गई। समोग नुकसान पहुंचा रही है, बड़ी जहरीली है, बीमारियां फैल रही हैं, एलर्जी हो रही है, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जन्म ले रही हैं। स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटियां बंद, हुकूमती कई इदारे बंद, गैदरिंग बंद, इज्तिमाआत बंद, अब शादी हाल भी कहते हैं कि चंद महीनों के लिए बंद करने के बारे में प्लान हो रहा है कि ये 3 महीने शादियाँ ना की जाएं, यानी नवंबर के एंड पे और दिसंबर और जनवरी, चूँकि ये शदीद सर्दी के महीने हैं, इनमें ये भी बंद, और पता नहीं क्या कुछ बंद कर रहे हैं। और अब स्कूल जो खुल रहे हैं उनको सील किया जा रहा है, बड़ी यानी इस बारे में मेहनत की जा रही है। वजह क्या है? समोग। पहले तो ये समझे कि समोग होती क्या है, फिर कुरान और हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह हम इसका कुरानी हल आपकी खिदमत में पेश करेंगे जो बिल्कुल मुफ्त है। अगर हुकूमत उसे अपना ले तो इंशाअल्लाह ये समोग क्या, इससे बड़ी बड़ी आफतें और मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी और इतनी भाग दौड़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ब्रदर इस्लाम, सबसे पहले समझे कि समोग क्या है। समोग काले रंग की वो जहरीली धुंधनुमा गैस सी होती है जो हर तरफ छा जाती है और इंतहाई जहरीली होती है। जब तक आप मास्क न लगाएं तो तब तक वो आपके नथनों में और सांस की नालियों तक रसाई हासिल करके मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां फैलाती है। ये काले रंग की होती है और जहरीली होती है। जब आप बाहर निकलें आप खुद महसूस कर लेंगे कि ये जलन सी होती है और बंदे को बड़ी तकलीफ सी होती है और इसे बंदा नापसंद करता है। इसके अलावा जो धुंध होती है, धुंध और समोग में फ़र्क है। धुंध होती है सफ़ेद रंग की या पीले रंग की, उसमें आप देखें कि ठंडक सी महसूस होगी, लेकिन आपको जलन और किसी किस्म की परेशानी आपको लायक नहीं होगी, ना कोई नाक में, ना कोई मुंह के अंदर, ना सांस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं पेश आएगी। लेकिन समोग से पेश आती है। कभी भी हम देखते हैं जब जहरीला मंजरनामा होता है, समोग हर तरफ छाई होती है, तो उस वक़्त सांस की बीमारियां, दमे की बीमारियां, गले की बीमारियां, एलर्जी की बीमारियां और दीगर कई बीमारियां, जल्दी बीमारियां जन्म लेती हैं। अब इसके असबाब क्या हैं? हुक्मरानों के नज़दीक जो असबाब है वो मैं आपको बता देता हूँ। उनके नज़दीक जो असबाब है, एक तो गैदरिंग उनके नज़दीक सबब है, इसलिए स्कूलों कॉलेजों को बंद करो। भट्टे की चिमनियाँ इस हवाले से एक बहुत बड़ा सबब है, धुआं फेंकती हैं और वो धुआं फ़ज़ा को आलूदा करता है, ये एक बहुत बड़ा सबब है। इसी तरीके से मुख्तलिफ जो असबाब हैं उन्होंने बयान किए, गैदरिंग का मसला है और इसी हवाले से और कई ऐसी फैक्ट्रियाँ जो धुआं बहुत ज़्यादा छोड़ती हैं वो भी एक सबब करार दिया है। इसी तरह आग का ज़्यादा जलना या फसलों को जलाना, फसलों को जो बाद में कटाई के बाद जलाया जाता है या पहले जला दिया जाता है,
جو کوڑا کرکٹ سا بچ جاتا ہے، کچرا سا، اس کو جلا دیا جاتا ہے، آگ لگتی ہے، دھواں پھیلتا ہے اور ہر طرف سموگ کا منظرنامہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بلکہ ہمارے حکمران تو یہاں تک بھی کہہ رہے ہیں کہ انڈیا سے یہ سموگ جو ہے پاکستان میں درآمد ہو رہی ہے، وہاں فصلوں کو آگ لگائی جاتی ہے، اور کئی ان کی جو فیکٹریاں ہیں جو بہت زیادہ دھواں چھوڑتی ہے، ان کی چمنیوں کا رخ جو ہے وہ پاکستان کی طرف ہے، اور کئی ایک ایسے اسباب، حتیٰ کہ اس حوالے سے ہندوستان سے مذاکرات کیے جا رہے ہیں، برائے مہربانی آپ اپنی سموگ کو روکیں، ہم سے تو اپنی سموگ نہیں سنبھل رہی، الٹا آپ ہماری طرف مزید بھیجے جا رہے ہیں۔ اس طرح کے اسباب اور اس سے ملتے جلتے اسباب حکمران بیان کرتے، میں ان کا انکار نہیں کرتا، یہ بھی کچھ نہ کچھ اسباب ہو سکتے ہیں کیونکہ دنیا ہے، اور دنیا کے اندر دنیاوی اسباب بھی ہوتے ہیں، یہ بھی چند ایک وجوہات ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جب علاج کی باری آتی ہے، جی علاج کیا ہے اس کا، حکمرانوں نے پھر علاج یہ تجویز کیا کہ بھئی آپ جو ہے ان چیزوں کو بند کریں، جہاں کٹھے مل کر لوگ سانس لیں، یا آبی بخارات جنم لیں، یا بھٹے کی چمنیاں، ان کو بند کریں۔ سکولوں کالجوں کیوں بند کرتے ہیں؟ چونکہ یہ سارے ایک جگہ یہ گیدرنگ ہوتی ہے، تو سب لوگ جب جمع ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی جو ہے ایک تو سموگ کے پھیلاؤ کا بھی ایک سبب بنتا ہے، دوسرا ان کو خود الرجی ہو جائے گی، یہ اکٹھے رہیں گے تو ان کو خود بیماریاں چمٹ جائیں گی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہ چیزیں بند کر دی جائیں۔ علاج بڑے سے بڑے کا تجویز کیا جاتا ہے کہ ان چیزوں کو بند کر دیا جائے جن کی وجہ سے سموگ پیدا ہو رہی ہے، جو ہم نے اسباب پیدا کیے۔ اب حکومت کے پاس ان چیزوں کا علاج کیا ہے؟ سب سے بڑا جو علاج حکومت کے پاس ہے، ایک تو یہ لاک ڈاؤن، سمارٹ لاک ڈاؤن، مختلف علاقوں میں، لاہور کے مختلف علاقوں میں، راول پنڈی کے مختلف علاقوں میں، اسی طرح بڑے بڑے شہروں کے مختلف علاقوں میں لاک ڈاؤن لگا کے کور کیا جاتا ہے کہ اس طریقے سے یہ جو سموگ نہیں پھیلے گی اور اس میں رکاوٹ آئے گی اور واضح کمی آئے گی اپنی طرف سے۔ خاص طور پہ جو اسپیشل ایجوکیشن کے بچے، ان کے بارے میں بھی کوئی ان کا نظریہ ہے، کوئی شاید کوئی سائنسدانوں نے کہا ہے یا کس نے کہا ہے کہ یہ جو اسپیشل ایجوکیشن کے بچے ہوتے ہیں، گونگے بہرے، ان کے سکولوں پر سب سے پہلے پابندی لگائی گئی کہ یہ ایک تو یہ سب سے پہلے متاثر ہوتے ہیں، اور دوسرا اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، اس لیے آغاز یہیں سے کیا گیا ہے۔ اب حکمرانوں کے پاس اس طرح کے چند طریقے، اور ان میں سب سے بہترین جو طریقہ حکومت کے پاس ہے وہ ہے ہوائی جہاز کے ذریعے، ہیلی کاپٹروں کے ذریعے مصنوعی بارش برسانا، یہ ان کے پاس طریقہ ہے۔ اب مصنوعی بارش برسانے کے لیے بھی کروڑوں روپے درکار ہے، کروڑوں روپے کا فنڈ چاہیے، وہ بھی پورے شہر پر نہیں، کسی کسی علاقے پر برسانے کے لیے۔ پورے شہر کے اوپر اگر مصنوعی بارش برسائی جائے تو اس میں بہت زیادہ خرچہ آتا ہے، اور اسپیشل انجینئر اور سائنسدان اور متعلقہ ادارے اس میں جب حصہ لیتے ہیں بڑا خرچہ بڑھ جاتا ہے، ایندھن کا مسئلہ، دیگر معاملات، اور کہاں کہاں مصنوعی بارش برسانی ہے، کہاں نہیں برسانی، علاقے کو مخصوص کرنا، بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ لاہور کے اندر کئی مرتبہ اس کا تجربہ کیا گیا، آج کل بھی حکومت چاہتی ہے کہ لاہور میں یہ تجربہ کریں، راول پنڈی کے اندر تجربہ کریں تاکہ سموگ کا خاتمہ ہو۔ خاتمہ کیسے ہوگا؟ تصور ان کا یہ ہے کہ چونکہ اس سموگ نے فضا کے اندر زمین اور آسمان کے درمیان ایک طے بنا کر ایک جھالا سا بن جاتا ہے، اور یہ ایک چادر سی بن جاتی ہے اور ہر طرف وہ چھا جاتی ہے، تو اوپر سے مصنوعی بارش برسائی جائے تاکہ یہ حالہ نما جو طے سی جم جاتی ہے، دھواں سا جم جاتا ہے، یہ اس کے اندر جو ہے وہ جو اوپر سے بارش برسے گی تو یہ سموگ جو ہے ادھر ادھر بکھر جائے گی اور اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اس طریقے سے فضا کو آلودہ ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ اچھی اور بہتر فضا جو صحت کے لیے مفید ہو، اس کے لیے راستہ ہموار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب حکومت پورے ملک کے اوپر تو مصنوعی بارش برسانے سے رہی، زیادہ سے زیادہ لاہوری تھوڑے سے انجوائے کر لیں گے، یا کوئی اسلام آباد والے یا راول پنڈی والے، باقی ہمارے جیسے چھوٹے شہروں کا کیا بنے گا، دیہاتوں کا کیا بنے گا، گاؤں کے بیچارے، ان کو تو پھر مصنوعی بارش کا بہت دیر تک انتظار کرنا پڑے گا، اور مصنوعی بارش سے بھی اس کا مکمل حل نہیں نکل رہا۔ مصنوعی بارش مصنوعی ہے، اور سموگ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، ایک سزا بھی ہو سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ بھی ہو سکتی ہے، ایک وعید بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ وعید ہو تو پھر یہ مصنوعی بارشیں تو تھوڑا بہت کوئی کام کر سکتی ہے، ورنہ وہ بھی نہیں کر سکتی، تو یہ اس کا اصل علاج نہیں ہے۔ حکومت اس بارے میں محنت کرے، کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں، چونکہ اسباب بھی دنیا کے ہو سکتے ہیں، کوشش بھی کرنی چاہیے، مختلف کوششیں کریں، اس میں کوئی پابندی نہیں، خوب مصنوعی بارشیں برسائیں۔ پیسہ اتنا ہے نہیں، پہلے قوم آپ سے نہیں چل رہی، قوم کا بجٹ آپ کے پاس پورا نہیں ہے، ملک آپ سے صحیح نہیں چل رہا،
ملک کے خزانے خالی پڑے، اوپر سے مصنوعی بارشیں برسانا اور سموگ ختم کرنا، یہ کروڑوں روپے کا حکومت مجبوراً ایکشن لیتی ہے کہ ان کے پاس راستہ ہی یہی ہے۔ بیچاری سائنس ابھی پہنچی یہاں تک ہے، سائنس کے اندر گنجائش اتنی ہے۔ اور پھر یہ بعض اوقات یہاں میں عرض کرتا ہوں، بعض لوگ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ یار جو کافر ممالک ہیں ان کے اندر بڑی پرفضا ماحول ہوتا ہے، وہاں سموگ نہیں ہوتی، ترقی یافتہ ممالک ہیں، انہوں نے جدید ترین ٹیکنالوجی کے ذریعے ماحول پر قبضہ کر لیا ہے اور وہ ماحول کو صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ اتنی ترقی نہیں ہے تو لہٰذا ہمارے پاس وسائل بھی نہیں ہے، اس وجہ سے ہمارے لیے اس طرح کے مسائل سے، سموگ وغیرہ کے جو مسائل ہیں ان سے نمٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ ایک دنیاوی سبب ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کافروں کا مسئلہ الگ ہے اور مسلمانوں کا مسئلہ الگ ہے۔ یہاں میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کرنا چاہوں گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں اور ان کے معاملات کو اور طریقے سے ڈیل فرماتا ہے، اور جو مسلمانوں کے جو معاملات ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور طریقے سے ڈیل فرماتا ہے۔ کافروں کے ساتھ اللہ کی عادت مبارکہ کچھ اور ہے اور مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ کچھ اور ہے، اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ وہ کس طرح؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو دنیا کی چند سہولیات دے کر، چونکہ وہ اکڑ گئے، اسلام قبول نہیں کرتے، حق کی طرف نہیں آتے، اسلام کا کلمہ نہیں پڑھتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انہیں ڈھیل دے دیتا ہے، چند دنیا کی سہولیات دے دیتا ہے۔ ان میں پرفضا مقام بھی ہو سکتے ہیں، سائنسی ترقی بھی ہو سکتی ہے، دیگر معاملات بھی ہو سکتے ہیں۔ کبھی مسلمان ان باتوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ اگر اس طرح کی چیزیں نظر آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن و حدیث کی روشنی میں عادت مبارکہ یہ ہوتی ہے کہ کافروں کو دنیا میں ڈھیل دے دی جائے اور یہ اپنی سرکشی جتنی کرنی ہے وہ کر لیں، اور ان کا انجام پھر کیا ہے آخرت میں؟ جہنم، ہمیشہ کے لیے آگ میں جلنا، ہمیشہ کے لیے ان کا سخت ترین انجام ہونے والا ہے۔ یہ قرآن و حدیث اس معاملے سے بھرے پڑے ہیں۔ اور مسلمانوں کا جو معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اوپر جو آزمائش یا اس طرح کے کچھ مسائل لاتا ہے اور مسلمان اس کے اوپر صبر کر جاتے ہیں یا اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آزمائشوں کو مسلمانوں کے لیے آخرت کے انعامات کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں کے حوالے سے جو رویہ ہے اور ہے، کافروں کے حوالے سے اور ہے۔ قرآن پاک میں